अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। गो कि आपके यहाँ तो गुफ्तगू ये है कि सादिक व अमीन कौन है, और फैसल वाडा के केस में उसकी सदाकत, अमानत, दयानत पर एक आलम गवाह है। मगर चीफ जस्टिस कहता है कि ये काला कानून, और आज सारे टेलीविज़न लगे हुए हैं बहस करने पर। तो दुख होता है, अफसोस होता है, फिर हंसी आने लगती है उन पे नहीं जो ये बहस कर रहे हैं या जो दिखा रहे हैं आप पर। कि जेनेवा से ऐलान हो रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद दूसरा मरहला शुरू हुआ चाहता है, जिसमें बीमारियां और अमवात मुंह फाड़े खड़ी हैं। सैकड़ों हजारों बच्चों के मर जाने का खदशा है, और जो इमदाद की अपील 16 करोड़ थी वो 81 करोड़ 60 लाख हो गई। क्या यूनाइटेड नेशन दुनिया को यह भी समझा पाएगी कि ये कौम इतनी ही मर रही है, ऐसे ही तबाह हो रही है जैसा कि यूनाइटेड नेशन बता रहा है, और लोग इस कौम की मदद पर उतर भी आएंगे कि जहाँ लॉन्ग मार्च, सादिक व अमीन की बहस, जहाँ ये ऐलान कि अगर बनी गाला पे छापा पड़ा तो जाती उम्रा पे भी पड़ेगा। मतलब दुनिया इतनी बेवकूफ़ है ना, उसे दुनिया को क्या पता कि यहाँ शहरी इलाकों के लोगों का अपनी 65 to 70% आबादी से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो एक अलग लोग हैं, ये एक अलग ग्रोह है, और इसे सिर्फ कुछ हल्कों ने, कुछ अशराफिया, हुक्मरान अशराफिया ने अपनी दौलत, अपनी ताकत के लिए ज़बरदस्ती जोड़ के रखा हुआ है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि जी वो किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगा। मैं कहता हूँ निकले, आप भी निकलें, दौड़ें, लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि पहले भी ऐसे एहतजाज, ऐसे लॉन्ग मार्च, उसकी सज़ा आपको मिली है, किसी लीडर को आज तक नहीं मिली। निकलें, आप मरेंगे, आपके बच्चे भूखे मरेंगे इस गिरती डूबती मईशत में, कि जब दुनिया देखेगी कि यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं है, ये मुल्क, ये रियासत, ये सो कॉल्ड कौम किसी वक्त भी मुकम्मल डूब सकती है। आधी सैलाब में पहले ही डूबी हुई है। फिर आपके बच्चे भूखे मरेंगे, आपके बूढ़े माँ बाप दवाओं को तरसेंगे और तरस के मरेंगे। फिर आपकी बहन, बेटियाँ, माँ, बीवियाँ हसरतों से अपनी नीम मुर्दा औलादों को देखेंगी, ख्वाहिशों को तरसेंगी, नेमतों को चाहेंगी, और फिर उसके हुसूल के लिए निकलेंगी। और किस हाल में निकलेंगी, कैसे निकलेंगी? जाएं गरीब मुल्कों में जाकर, उन मुल्कों में जिनकी दास्तानें आम हैं और जहाँ आपके यहाँ के बहुत से मर्द अय्याशी करने जाते हैं, जाकर देखें कि जो तुमसे लॉन्ग मार्च करवा रहा है उसकी रोटियां और उसकी बोटियां कभी कम नहीं होंगी, ना हुई। देखें गौर से मंजर को। और जो इनकलाब लाते हैं ना, वो चढ़कर पहाड़ पर नहीं बैठे होते रहते, वो ज़मीन पर अपने लोगों के साथ रहते हैं, और उनके प्यारों की सिलाई मशीनों से अरबों रुपए नहीं निकलते या उगलती वो मशीनें। या जो निज़ाम बदलने आते हैं तो उनके साथी, सुना आपने KPK में कि उसने अपने भाई को 16 ग्रेड से 17 ग्रेड में भर्ती कर लिया, खामोशी से सारे कवानीन, उसूल, ज़वाबित तोड़ कर। करना है जो कर लो। हाँ, यही तब्दीली आएगी कि उसकी पूरी सराउंडिंग में जो लोग हैं, और फिर कहते हैं कि 40 चोरों का बाबा जो है, सरदार जो है, वो नेक है। सलाम है आपको, सलूट है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग बेशर्मी की आखिरी हद पर उतर आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, इन पुराने क्रोनीस को सपोर्ट करें।
یاد رکھیں، انقلاب، تبدیلی اپنی مڈل کلاس کی کوکھ سے جنم دینی پڑتی ہے، اسے خود جنمنا پڑتا ہے، وہ جنمی ہی اپنی کوکھ سے جاتی ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کو غور سے کہ انقلاب لانے والے اربوں خربوں پتی نہیں ہوتے، وہ صاحب کردار خاندانوں کے متقی پرہیزگار باکردار لوگ ہوتے ہیں۔ متقی پرہیزگار کی تعریف روزہ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے خالی، کون کتنا ہیومنسٹ ہے۔ اور یہ مڈل کلاس بالکل اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں امریکن سسٹم کو اور اس کی لیڈرشپ کو، دیکھیں برطانیہ، کینیڈا کو، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو۔ زور دیں اس دماغ پر، یہ سوشل میڈیا پر، یہ ٹویٹر پر ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے انقلاب نہیں آتے، تبدیلیاں نہیں آتی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں کل لاہور میں ایک خاکروب نوجوان بچے کو اٹھا کر لے گئی پولیس، اور رات کو اس کے گھر والوں سے کہا کہ آ کے اس کی لاش لے جاؤ، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ لاش لیے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک پر۔ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کو، ایسے سینکڑوں والدین کے بچوں کو ایسی لٹا لٹا کر 75 سالوں میں مار دیا گیا، اور وہ جس کے خاک ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نکلنے والا نہیں تھا۔ پنجاب میں تو اسی تبدیلی کی حکومت ہے نا، وہی ڈاکو پرویز الہی جو آج نیک نام ہو گیا ہے، کہ یہی پرویز الہی، مونس الہی، یا شہباز شریف، اور یا گنڈا پور، اسد قیصر، شہریار آفریدی، یہ پرویز خٹک، یہ شاہ محمود قریشی، یہ لائیں گے نا انقلاب اس کے ساتھ مل کر۔ نکلو لانگ مارچ کے لیے۔ رہی سہی جو تمہارے پیٹ میں کہیں ہلکی سی ایک آدھ روٹی چلی جاتی ہے تو وہ بھی تمہارے منہ سے چھن جانی چاہیے، تمہیں شاید جب ہوش آ جائے۔ اٹھا کر دیکھو 75 سال کی تاریخ کہ کتنی بار یہ لانگ مارچ ہوئے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ یہ سب اسٹیٹس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہے۔ یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے کہ نہیں، اب تیرا نمبر ختم، اب ہمارا نمبر آئے گا، یہ سب مل جائیں گے۔ اٹھا کر دیکھیں 26 سال وہ جو جدوجہد کی تاریخ بتاتا ہے نا، کہ وہ 92 سے 2008 تک کس کس کے ساتھ تھا۔ اس نے مولانا فضل الرحمان کو بھی صدارتی ووٹ دیا، وہ نواز شریف کے لیے بھی روتا گاتا تھا، وہ مشرف کے ساتھ بھی رہا، مشرف سے الگ بھی رہا۔ غور سے دیکھیں نکال کر، اگر کل یہ دوبارہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا نہ مل جائے، اگر یہ ریاست قائم رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ظلم، اتنی تباہی، اتنی بربادی کیسے کنٹینیو کر سکتی ہے کہ ایک خاندان گھر سے لاہور سے نکلتا ہے بہاولپور جانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، کہ سڑک پر ایک ٹرالا ساہیوال کے قریب آ کر مارتا ہے، 4 فوراً ہی آسمانوں پہ کہیں چلے جاتے ہیں، 2 معصوم 3 بچیاں ابھی اسپتال میں سسک رہی ہیں۔ کہہ دیں کہ یہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کی مرضی تھی، نہیں، اس روڈ پر سینکڑوں دہائیوں سے آپ جا کے دیکھیں کہ ٹرالے اچانک کھیتیوں سے سڑک پہ گرام سے کر کے نکل کے آتے ہیں، کیونکہ کوئی روڈ سینس نہیں ہے نا۔ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے کس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو سب اپنی اپنی، کوئی مستی میں غرق ہے تو کوئی کسی چکر میں غرق ہے۔ انتظام تو چلانا آتا ہی نہیں تھا نا، تو لوگ پیدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا سے نہیں، اس ریاست کی مرضی سے مر جاتے ہیں۔ اس کی نا انتظامی، اس کی نااہلی، بد انتظامی، اس کی غفلت، لاپرواہی، سستی کے باعث۔ تو میں تو کہتا ہوں نکلو، پلیز کرو لانگ مارچ اپنے خلاف۔ یہ جو اشرافیہ کی عورتیں اس کے ساتھ بیٹھ کر ناچتی ہیں اور نوجوان جھومتے ہیں، ان میں سے 10% بھی نہیں نکلیں گے۔ تم نکلو گے غریب، محقور، مجبور، کوئی شوق میں نکلے گا، انٹرٹینمنٹ کے، کوئی گیدرنگ کے، تو کوئی کسی اینگل سے نکلے گا۔ اس میں چند مخصوص ایک طبقات ہوں گے جو اس کا فائدہ لیں گے، مگر نقصان تم سب اٹھاؤ گے۔ نکلو۔ کہ تم کبھی نواز شریف سے جڑ جاتے ہو، کبھی آصف زرداری کے جھوٹے وعدوں اور خوابوں پہ ناچنے لگتے ہو، آج اس کے وعدوں پہ ناچو۔
جو 4.25 سال کچھ بھی نہیں دے سکا، کسی ایک محکمے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، 25,000 ارب روپے کا قرض لیا اور کہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں لگا، مگر وہ کہانیاں جب سناتا ہے تو لوگ ناچتے ہیں، کیونکہ جن کے خلاف سناتا ہے وہ بھی ایسے ہی چور تھے۔ مگر اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ تم اپنے لیے نہیں نکلنا چاہتے۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ باجوہ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پرسوں رات کسی سے باتیں کرتے ہوئے اپنے کسی مخصوص محفل میں کہا کہ میں تو مان گیا کہ حضرت علی درست نے کیا کمال کہا تھا آج سے 1000 سال 1200 سال پہلے، کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور یہ عمران خان اس قول کی چلتی پھرتی زندہ تصویر ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، مگر یہ ذہن میں رکھو کہ کوئی اب تبدیلی آ جائے، اگر تمہارے اندر اپنے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اتنی سی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ خراصل خرابی تم میں ہے، اور یہ خرابی جنہوں نے پیدا کی اب اس پہ رونے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت اتنا شعور پھیلانے کے لیے یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ یوٹیوب اور درجنوں ایپس موجود ہیں نہیں تھے، تمہیں سب جھوٹ سچ سب پتہ چلتا ہے۔ اپنی عادتیں بدلو، بہت مشکل دن آنے والے ہیں۔ یہ جو صادق و امین کی بحث میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ تمہیں بہکانے کے لیے ہے، تمہیں پتہ ہے ان میں سے کون کتنا صادق امین ہے اور کتنا سچا ہے، یہ عدالتیں کیا ہیں تمہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہے، کہ وہ خود بری ہو جاتا ہے تو وہ عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے، مگر مریم بری ہوتی ہے تو وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ قانون سے مذاق ہے۔ یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، پتہ نہیں تم کب سمجھو گے، کب جانو گے، کب محسوس کرو گے، کب تمہیں اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنی بہن بیٹیوں بیویوں پر رحم آئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذات سے اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا، تو جانے تمہیں کب اپنے اوپر رحم آئے گا، کب اپنا خیال کرو گے، کب اپنے بارے میں غور کرو گے کہ تم زندگی اس دنیا میں ایک بار آئے ہو، دوبارہ نہیں آؤ گے۔ یہ پوری کائنات، یہ رنگ، خوشبو، درخت، پہاڑ، یہ آسمان، بادل، یہ سب تمہارے جاننے پرکھنے کے لیے تھے، مگر تم ان سے دور صرف روٹیوں کی تلاش میں گھومتے رہے، نعرے لگاتے رہے، ناچتے رہے، لوگوں کے لیے امید بھرے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے۔ کبھی تو اپنے بارے میں غور کرو، کچھ تھوڑا سا وقت تو نکالو، ایک نظر تو خود پہ ڈالو کہ شاید تم میں کہیں کوئی شعور موجود ہو جسے تم جگانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یقین کریں میں بہت تکلیف سے اور بہت دل سے یہ باتیں کرتا ہوں کہ شاید میرے ذمے یہی کام ہو کہ میں تمہیں کوئی روشنی دے سکوں۔ میں جب یہاں کی سڑکوں پہ نکلتا ہوں، یہاں کے بازاروں میں جاتا ہوں، تو مجھے میری آنکھوں میں، میرے سینے میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں تمہاری سڑکیں، تمہارے چہرے، تمہارا ماحول گھوم رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے، یہ کوئی خاص مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، اس دماغ کے ساتھ بھیجا کہ تم میں سے جو زیادہ سمجھے گا، سوچے گا، محسوس کرے گا، قدم بڑھائے گا، وہ آگے بڑھے گا، اور جو رک جائے گا، تھم جائے گا، ٹھہر جائے گا اور اسے بند کر لے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔